बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निसार नॉलेज टीवी को सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। सामीन और नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, किस तरह उन्हें इल्म अता किया गया, फ़रिश्तों पर बरतरी अता की गई, फिर उन्हें जन्नत में दाखिला दिया गया, फिर वहाँ से निकाल दिया गया, ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी और फिर उनकी वफ़ात तक का सारी हमने उनकी दास्तान कुरान और सही हदीस के हवाले से देखी। अब अल्लाह ताला ने ये वाक़यात बयान किए हैं कुरान पाक में, और इन वाक़यात के बयान करने का मकसद भी बताया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। बस तहक़ीक़ इन वाक़यात के बयान करने में अक्ल वालों के लिए नसीहत और इबरत है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने सुना, पढ़ा, देखा, तो इस वाक़ये से हमें क्या इबरत और नसीहत मिलती है। पॉइंट्स की शक्ल में मैंने वो नसीहतें जो मुझे लगता है कि आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हम सीखते हैं, वो मैंने 5 पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। उसके अलावा कोई ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो, आपको समझ आई हो कि ये भी हमें एक दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहला, तकब्बुर। आदम अलैहिस्सलाम के इस अबरत अंगेज़ किस्से से ये हकीकत बिल्कुल अयां हो जाती है कि तकब्बुर का इंजाम हमेशा बुरा होता है। गरूर और तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। इब्लीस का एक ख़ास मकाम था, वो फ़रिश्तों के साथ रहता था, सातों आसमानों में उसका आना जाना था, इबादत गुजारी की वजह से उसको बहुत मकाम अता किया गया था। लेकिन जब इब्लीस ने तकब्बुर किया, उसने गरूर में आकर रब के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार कर दिया, गरूर और तकब्बुर की मुख्तलिफ़ हिलाबाजियाँ करता रहा, तो इस कबीह जुर्म की पादाश में वो हमेशा के लिए मरदूद ठहरा, वो लानती ठहरा और जहन्नमी ठहरा। अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी उसका मुक़द्दर ठहरी और वह दायमी अज़ाब का हक़दार बन गया, क्योंकि तकब्बुर वो सिफ़त है जो परवरदिगार आलम के सिवा किसी को भी ज़ेबा नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़्ज़त मेरा तहबंद है और किबरियाई मेरी चादर है। जो शख्स इनके मामले में मेरे मद्दे मुकाबिल आएगा, मैं उसे अज़ाब दूंगा। शैतान ने फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह कबीरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी है, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो आग में नहीं जाएगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहबंद, अपनी चादर, अपनी शलवार, अपनी पैंट, इन चीज़ों को भी टखनों से नीचे लटकाना तकब्बुर करार दिया है। ये तकब्बुर की अलामत है कि इंसान अपना तहबंद, अपना पजामा, अपनी शलवार, अपनी पैंट टखनों से नीचे रखे, उन्हें घसीटता रहे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाया कि जो इस तरह से अपना कपड़ा घसीट कर रखता था कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने नज़र रहमत से देखा ही नहीं, तो उसकी निजात कहाँ से होगी। इसी तरह सहीह बुखारी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने गरामी है कि एक शख्स तकब्बुर की वजह से अपनी तहबंद, अपनी चादर, अपनी शलवार वो टखनों से नीचे घसीट के रखता था, तो अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी चादर, अपना तहबंद, अपनी शलवार, अपनी पैंट टखनों से ऊपर रखें और गरूर तकब्बुर से बचें। गरूर तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो,
حسن کا ہو، حیثیت کا ہو، علم کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسری نصیحت، دوسری عبرت جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ہی کی وجہ سے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پہلی نافرمانی ہوئی۔ حسد ہی کی وجہ سے اس زمین پر سب سے پہلا انسانیت کا قتل ہوا، اور ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا صرف حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا ہے کہ جو بھی انسان ظلماً قتل ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے قتل کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ قتل کا طریقہ شروع کیا، اس نے سب سے پہلا قتل کیا انسانیت کا۔ تو حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح شام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الناس اور سورۃ فلق کی تلاوت کر کے، ان کا دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھوڑ کر اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ سورۃ الفلق کے ذریعے ہمیں حسد سے رب کی پناہ مانگنے کی کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح تیسرا سبق، تیسری نصیحت جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ایک بات ہے، ایک ایشو ہے، بہت سیریس معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ تم نے جنت کے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا کہ یہ جنت کا پھل کھا لو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو اور تم فرشتے بن جاؤ اگر یہ پھل کھا لو گے تو انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ خیال کرتے ہیں کہ شیطان نے اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا اور اماں حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، تو اس لیے عورت ایک فتنہ ہے، عورت ایک فتنہ ہے، وہ بہکاتی ہے، وہ اکساتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو بات ہے۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، انکار کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان واقعات کو بیان کیا ہے، عربی زبان میں صیغے 3 طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک شخص کو مخاطب کرنا ہو تو واحد کا صیغہ، اگر 2 اشخاص کو بلانا ہو تو تثنیہ کا صیغہ، اگر 3 اشخاص کو مخاطب کرنا ہو تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا۔ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے سامنے شیطان قسمیں کھانے لگا۔ تو قرآن پاک کے اس انداز بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہلایا، دونوں کو اکسایا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ عورت کو چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے عورت ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، یہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی اور ہمیشہ لڑائیاں کرواتی ہے۔ تو بھائیو، خدا کے لیے نیگیٹو کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، ہمیشہ مثبت سوچیں، اس کا رزلٹ بھی مثبت آئے گا، اور مثبت سوچ ہی زندگی میں سکون لاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ اس کا یہ نیگیٹو پہلو کیوں دیکھتے ہیں کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ آپ اس کا یہ پازیٹیو پہلو بھی دیکھیں کہ پسلی ایک ایسا آرگن ہے جو جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پسلی ایک ایسا آرگن ہے جو جسم کے باقی جو امپورٹنٹ اعضاء ہیں، جو اہم اعضاء ہیں، جیسے دل ہے، پھیپھڑے ہیں۔ اگر دل پورے جسم انسانی کا مرکز ہے
اگر دل سیدھا رہے تو انسان سیدھا رہتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو پسلی ایک ایسی چیز ہے جو دل کی حفاظت کرتی ہے، یعنی کہ پسلی ایک ڈھال ہے، سب سے نازک حصے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو اسی طرح عورت کو اگر آپ عزت دو گے، عورت کو اگر آپ پیار دو گے، وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ وہ زندگی میں آنے والی مشکلات، زندگی میں آنے والی مصیبتیں، زندگی میں آنے والی تکلیفوں سے آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں، اور مثبت باتیں ہی زندگی میں سکون لاتی ہیں۔ میاں بیوی میں کیوں جھگڑے ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں کہ مثبت نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ بتلایا ہے۔ کیا فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراضگی یا غصہ نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہاں پازیٹیوٹی کو اپنانے کی بات کی ہے، مثبت کو اپنانے کی بات کی ہے کہ اگر آپ کو ایک عادت ناپسند ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، کوئی دوسری عادت ہوگی اس میں ضرور ایسی جو آپ کو پسند ہے، آپ اس کو دیکھیں، یعنی کہ مثبت کو دیکھیں۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو میاں بیوی کے درمیان بہت اچھا رشتہ رہتا ہے۔ ہم اپنی انا کی ضد میں یہ ایسا نہیں کر پاتے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر حکمرانی کرنے والا ہی مرد ہوتا ہے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے کہ جو عورت کو عزت دے اور جس کے ساتھ رہ کر عورت خود کو محفوظ سمجھے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے اتنی عزت دی ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو وہ جنت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن ہے تو وہ نعمت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو وہ زندگی کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ اور نیک بیوی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بہترین مال قرار دیا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ شیطان ہمارا خلا دشمن ہے اور انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و عظمت دی، انسان کو رفعت و بلندی دی۔ شیطان سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی، وہ حسد میں آ گیا، وہ غرور میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہے، یہ کس طرح مجھ سے افضل ہو گیا؟ تو وہ انسان سے جلنے لگا، وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، اس کو مردود ٹھہرا دیا، اس کو جہنمی کہہ دیا۔ تو اس نے آگے عہد کیا کہ وہ بھی اولاد آدم کو بہکائے گا اور اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر کسی کو بہکائے گا، اسے جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس دشمنی کو یوں واضح کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین و ناظرین، شیطان کی راہیں کون سی ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے؟ خطوات الشیطان کیا ہے؟ تکبر شیطان کی راہ ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو تکبر شیطان کی راہ ہے۔ حسد شیطان کی راہ ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو حسد میں مبتلا کر دیا کہ تو اپنے بھائی سے بڑا ہے، تیری بہن تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیرا اس پر زیادہ حق ہے، تو اس کے ساتھ رہے، شادی کرے۔ وہ حسد میں آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ حسد شیطان کی راہ ہے۔ اسی طرح حرص جو ہے یہ شیطان کی راہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو، اما حوا علیہ السلام کو شیطان نے اکسایا کہ اس درخت کا پھل کھا لیں، آپ فرشتے بن جاؤ گے، آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ یہ حرص تھی کہ جس کی زد میں آ کر بابا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھا بیٹھیں۔ اسی طرح شیطان آج تک اولاد آدم کے ساتھ نفرت کرتا ہے اور اس کو بہکانے میں، اس کو جہنمی بنانے میں مصروف عمل ہے۔ شیطان آج بھی ماں بیٹی کو لڑوا رہا ہے۔ شیطان آج بھی باپ بیٹے کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے۔ شیطان آج بھی دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔ یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ شیطان ان راہوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے،
اور اولاد آدم کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوا کر، باپ کو بیٹے سے لڑوا کر، ماں کو بیٹی سے لڑوا کر، بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر، میاں بیوی کو لڑوا کر وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اپنی راہوں پر چلا رہا ہے۔ شیطان نے انسانوں کو رشوت لینا سکھایا، شیطان نے انسانوں کو سود لینا سکھایا۔ یہ رشوت، یہ سود، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ وعدہ خلافی، بد زبانی، امانت میں خیانت، یہ ساری شیطان کی راہیں ہیں جو شیطان نے ہم انسانوں کو سکھلا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی راہوں سے بچائے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے شیطان کی راہوں کو سمجھیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں اور خالق و مالک کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، بہت نادم ہوئے اور انہوں نے توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بابا آدم علیہ السلام کو سکھایا اور ان کے ذریعے سے یہ ہم سب کو سکھایا۔ اس دعا میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اس دعا میں ندامت کے الفاظ ہیں، اس دعا میں عاجزی ہے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اس دعا میں اپنی کم ہمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس لیے توبہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو ہتھیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ شیطان میں، انسان میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اچھا، جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر اڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے توبہ کا دامن اپنا کر رکھیں، اس کی بہت بڑی عظمت ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے توبہ کا رکھا ہے، یہ توبہ کا انعام ہے۔ شیطان نے غلطی کی، شیطان نے نافرمانی کی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ وہ اکڑ گیا، وہ آگے سے مقابلہ کرنے لگا، وہ مناظرہ کرنے لگا، وہ مکالمہ کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، ان سے خطا سرزد ہو گئی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی صبح و شام اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطانی راہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور ہمیں شیطان کا بندہ بننے سے بچا لے۔ اللہ حافظ۔